अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं सकीद बाबर शाह गिलानी। मैं अपने चैनल में आपको अशरह कौसर में खुश आमदीद कहता हूं और आज इस सिलसिले की 7वीं कड़ी है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये सफ़र कामयाबी के साथ अपनी मंजिल की तरफ रवां दवा है और अल्हम्दुलिल्लाह क्या ही खुशकिस्मत लोग हैं वो जिन्हें ये रातें मुयस्सर आईं और उनसे भी खुशकिस्मत वो लोग हैं कि जिन्होंने इन रातों को इबादत के लिए चुना। बिलाशुबा वो लोग बहुत ही किस्मत वाले हैं कि जिनको ये पढ़ना मुयस्सर आया और साथ ही साथ क्या ही किस्मत पाई है कि उस्ताद भी ऐसा मिला कि जो आपके हर मामले को इस तरीक़े से आसान करके बताते हैं कि सुबहान अल्लाह, और कदम ब कदम आपके साथ रहते हैं और हर आने वाली मुश्किल का हल बताते हैं और इतनी सखावत से बताते हैं कि सुबहान अल्लाह। और फिर अमल बताया, आपको बिठा दिया, उसके बाद भी रोज़ाना इस महफ़िल में आपके मसाइल सुने जाते हैं। जब हमारा प्रोग्राम आखिर इंतहा की तरफ जा रहा होता है तो जब आप कॉल करते हैं और डॉक्टर साहब से आपकी बाकायदा बात होती है और आप अपने मसाइल का हल पूछ भी सकते हैं और मेरे पास जो आपके सवालात मौसूल होते हैं उनमें से जितना मुमकिन हो सकता है मैं आपके सवालात लेता हूं और हज़रत की बारगाह में आपका नुमाइंदा बनकर वो सवालात पेश करता हूं और उनका जवाब हम लेते हैं। और आज जो टॉपिक है वो बहुत ही अहमियत का हामिल है। इतनी अहमियत है कि ये समझें कि अमलियात की दुनिया में ये ऑक्सीजन का काम करता है कि अगर आपको रूहानियत और तसव्वुफ़ चाहिए जब भी सदक़े की ज़रूरत रहेगी। मतलब सदका इतनी अहमियत का हामिल है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अपने मरीज़ों का इलाज सदक़े से करो, कि सदका बलाओं को टालता है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो सिर्फ़ और सिर्फ सदका करते हैं, उन्हें डॉक्टर्स की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। और कुरान में जा बजा सदक़े की अहमियत बताई गई है। बुज़ुर्गाने दीन ने भी सदक़ात की वो अहमियत बताई कि सुबहान अल्लाह। और बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि जो शख्स अगर इस दुनिया से जाए और उससे पूछा जाए कि अगर दुनिया में वापसी भेजा जाए तो क्या करोगे, और बाज़ रिवायतें कुछ ऐसी भी हैं कि वो वहाँ जाकर ये हसरत करेगा कि काश मुझे दुनिया में भेजा जाए और मैं सदका करूं। कि सदक़े की वो अहमियत है कि अल्लाह अकबर। आज हम सदक़ात के हवाले से डॉक्टर साहब से पूछेंगे कि हमें कब कब सदका करना चाहिए, किस अमल में क्या सदका है, किस दिन का क्या सदका है और किस तरीक़े से हमें सदक़ात देने हैं और सदक़ात से हमारे आमाल पर असर क्या पड़ता है। और जो सदक़ात हैं वो हमारे अमल में कितनी ताकत पैदा करते हैं, वो हमारे ज़ाहिर और बातिन को कितना मजबूत बनाते हैं और इनसे हमारी गलतियों का अजाला कैसे होता है, वो हमारी रूह पर क्या असर रखते हैं, हमारे नासूती मामलात में क्या असर रखते हैं, हमारे रूहानी मामलात में क्या असर रखते हैं और उखरवी तौर पर हमें सदक़े से क्या फ़वाइद होंगे। ये तमाम सवालात इंशाअल्लाह ज़वजल आज हम पूछेंगे और यहाँ तक कि ये भी इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे कि किस इंसान को क्या सदका करना चाहिए नाम के एतबार से और अगर हो सके तो तारीख़ पैदाइश के हवाले से, जैसे जैसे जिसके लिए जो सदका बनता है। ये तमाम सवालात आज हम डॉक्टर साहब से पूछेंगे। तो मैं डॉक्टर साहब की तरफ मुतवज्जे होता हूँ।
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डॉक्टर साहब, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सिलसिला कामयाबी के साथ अपनी मंजिल की तरफ रवान दवा है, और माशाअल्लाह आप इस काफ़िले के रहबर हैं, रहनुमा हैं, और अपने मुरीदीन की, शागिर्दों की गाहे गाहे आप हर कदम पर रहनुमाई फरमा रहे हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला आपको भी बरकतें अता फ़रमाए, और जो लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं अल्लाह तबारक व तआला तमाम को दुनिया और आखिरत की भलाइयाँ अता फ़रमाए। बिलाशुबा वो खुशकिस्मत हैं वो लोग। और फिर आप जो इल्म के मोती लुटा रहे हैं और वो कदरदान उसको समेट रहे हैं, उनके क्या ही कहने और उनकी किस्मत के क्या ही कहने। तो हुजूर, आज आप थोड़ा सा ये बताइएगा कि जैसे लोग अशरह कौसर में बैठे हुए हैं, इन हजरात को कौन सा सदक़ा करना चाहिए और कौन से आमाल हैं उनमें क्या सदक़ा करना चाहिए, और अमलियात की दुनिया में सदक़े की क्या अहमियत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो मैं अपने तमाम चाहने वालों को, अपने तमाम पीर भाइयों को, अपने मुरीदीन को, शागिर्दों को, और जो लोग मेरे साथ इस रूहानी और इस मुबारक सफ़र में साथ शामिल हैं, और वो लोग कि जो कदम ब कदम, शाना बशाना मेरे साथ साथ सूरह कुरैश के लश्कर में शामिल हैं, जो दुनिया में जहाँ कहीं से भी ताल्लुक़ रखते हैं, किसी न किसी खानवादे से जुड़े हैं, किसी न किसी सलासिल का हिस्सा हैं, रूहानियत हासिल करने के लिए इल्म की जस्तजू में, अमलियात की जस्तजू में, सलासिल के ज़िक्र और अस्कार और सही तरीके हासिल करने के लिए, और हमारे सलासिल के मुख्तलिफ़ आमाल की इजाज़तों के लिए जुड़े हैं। मैं उन तमाम लोगों को एक बार फिर अशरा कौसर में खुश आमदीद कहता हूँ, और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये कामयाबी का सफ़र अपनी मंजिल की तरफ आगे रवां दवा है, और जो ही जब हम मंजिल के अख्तिताम पे पहुँचेंगे तो हम क्या करेंगे, यानी कि जब हमारा अपना अमल पूरा हो जाएगा उस वक़्त हमें क्या करना चाहिए। हम कोई भी अमल कर रहे हों, चाहे रकीम कौसर का अमल कर रहे हों, चाहे सूरह मुज़म्मिल शरीफ का अमल कर रहे हों, या अपने मुर्शिद, अपने उस्तादों के बताए हुए तरीके पे चल रहे हैं, जब हम उस मंजिल तक पहुंचते हैं, उसका अख्तिताम जब होता है, तो हमें उस वक़्त क्या करना चाहिए ताकि हमारी जो गलतियां हो गई हों तो उसका अज़ाला मुमकिन हो। आइए हम कुरान की तरफ चलते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला क्या फ़रमाता है। सूरह बकरा आयत नंबर 261 में अल्लाह ताला फरमाता है, जो अपने माल अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, उस दाने की तना है कि जिसने उगाई 7 बाली, हर बाल में 100 दाने हैं, और अल्लाह इससे भी ज़्यादा बढ़ाए जिसके लिए चाहे। अल्लाह बहुत वसअत वाला, इल्म वाला है, ये कुरान कहता है। अब सदक़े से मुराद, अल्लाह की राह में खर्च करने से मुराद सिर्फ माल ही नहीं और भी कुछ है। हम समझते हैं कि सदका सिर्फ माल से ही अदा होता है, लेकिन सदका देने के कई तरीक़ेकार हैं जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि अपने भाई को मुस्कुरा कर देखना भी सदका है। किसी के रास्ते में अगर कोई पत्थर पड़ा हुआ है और उस शख्स ने पत्थर उठा के साइड कर दिया कि किसी को नुकसान ना पहुँचे, तो ये भी सदका है। यहाँ तक सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि कमज़ोर निगाह वाले की मदद करना भी सदका है, और यहाँ तक फरमाया आपने कि हर कर्ज सदका है। अब कर्ज कैसे सदका हो सकता है? अब जैसे मिसाल के तौर पे एक शख्स ने किसी से कर्ज मांगा, अब देने वाले ने उसका जब कर्ज दिया तो ये समझ लें कि जब तक वो शख्स कर्ज वापस नहीं करता तो उसको हर दिन हर शख्स सदक़े का सवाब मिलता चला जाएगा। ये मुसलमान भाई की मदद करने का फ़ायदा और उसकी अहमियत है कि जब इस तरह मुस्कुरा देना भी सदका है, तो जब अल्लाह की राह में खर्च करने से मुराद क्या है? अल्लाह की राह में अपना माल खर्च करना है,
اللہ کی راہ میں اپنی زندگی کو خرچ کرنا ہے، یہ بھی ایک بہترین صدقہ ہے۔ اب ہم جب عبادت کر رہے ہوتے ہیں، ہم پڑھائی کر رہے ہوتے ہیں، ہم کسی چیز کی زکوٰۃ ادا کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ بھی بہترین صدقہ ہے۔ یعنی کہ یہ وہ ہے کہ جس کا نعم البدل ہمیں 70 گنا ہو کے ملتا ہے۔ اگر ہم کوئی کام اللہ کے لیے پڑھتے ہیں، اب جیسے مثال کے طور پہ سورہ کوثر میرے ساتھ لوگ پڑھ رہے ہیں، اب ان کی یہ نیت ہے کہ وہ راہ للہ کر رہے ہیں، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اور اس کی برکت سے اللہ تبارک تعالیٰ اس کے حال پر رحم کرے گا اور اس کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ تو بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ کے لیے کرتا ہے تو فرشتے اس کے عمل کو آسمانوں کی بلندیوں پر لے جاتے ہیں، اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ کے پاس جب وہ نامہ اعمال فرشتے پیش کرتے ہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ اپنے اسے دستے قدرت میں لے کر بولتا ہے کہ اس کا اجر میں اس کو خود دوں گا، سبحان اللہ، کیونکہ اس نے میرے لیے کیا ہے۔ جیسے روزہ اللہ کے لیے، اس کا اجر اللہ خود دے گا۔ جیسے انسان صدقہ کرتا ہے، اس کا اجر اللہ خود دیتا ہے۔ انسان عبادت ریاضت کرتا ہے اللہ کے لیے، اللہ اس کا اجر خود دے گا اس کو۔ اس میں کوئی حجاب نہیں ہوگا، بیچ میں کوئی فرشتہ نہیں ہوگا، بیچ میں کچھ نہیں ہوگا، وہ ڈائریکٹ اللہ اور بندے کا معاملہ ہو جائے گا۔ یعنی کہ فرشتے اس کو آسمانوں کی بلندیوں پر لے جاتے ہیں، عرش عظیم پر لے جاتے ہیں، اور جو کوئی عمل، جو کوئی فعل، جو کوئی قرض، جو کوئی نیکی دنیاوی غرض سے کی جاتی ہے تو بزرگ فرماتے ہیں کہ اس کا ثواب تو اس کو ملتا ہے، لیکن اس کو اس کا اجر زمین تک ہی رہتا ہے، وہ آسمانوں کی بلندیوں پہ نہیں پہنچتا۔ اللہ اس کو صلہ دے کے برابر کر دیتا ہے کہ اس نے میرے بندے کی مدد کی، اس غرض سے کی، اس نیت سے کی کہ اس کا کچھ فائدہ مجھے بھی ہوگا، تو اللہ تبارک تعالیٰ اس سے دونوں کو فائدہ دے کے اس کو اپنا حصہ برابر کر دیتا ہے۔ آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ آخرت میں کن لوگوں کے لیے حصہ ہے؟ کہ جو اللہ کے لیے کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی ہی لیے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ تم کوئی بھی عمل کرو، کوئی بھی کام کرو، تو کوشش یہ رکھا کرو، نیت یہ رکھا کرو کہ آپ کا ہر فعل اللہ کے قرب کے لیے ہے۔ اگر ہم صدقے کو دیکھتے ہیں نا، تو صدقے کا جو سواد ہے، سواد سے مراد صد سے ہے، یعنی کہ مراد روکنا۔ صدقے کا پہلا ہی لفظ سوات ہے، جو روکتا ہے تمہیں برائی کی طرف جانے سے، جو روکتا ہے تمہاری طرف وبائیں اور بلائیں آنے کو۔ اس کا جو پہلا ہی حرف ہے نا، وہ ایک قلعہ ہے، ایک حصار ہے، اور وہ رب کا حصار ہے۔ یعنی کہ جس بندے نے صدقہ دیا، اللہ نے اسے محفوظ کر دیا، اس کا نگہبان رب خود ہو گیا، اور جس کا نگہبان رب خود ہو گیا وہ محفوظ ہو گیا۔ دال جو دلیل ہے، جو رہنمائی کرتا ہے، یعنی کہ تمہیں اس رستے پہ لے کے چلتا ہے کہ جس رستے پہ چلنے کا تمہیں رب نے حکم دیا ہے، وہ تمہیں اپنی طرف مائل کر دیتا ہے۔ صدقے کے فائدے بتا رہا ہوں میں آپ کو یہ، اور اس کے جو حرف ہیں، اس کے معنی اور اس کی وہ بتا رہا ہوں میں کہ اس کی تاثیر کیا ہے۔ کہ وہ تمہیں اپنی طرف کھینچ لیتا ہے اور تمہیں اندھیرے سے نکال کے روشنی میں لے آتا ہے۔ صدقہ دینے سے آپ ظلمت سے نکل کر روشنی کی طرف آ جاتے ہو، اور یہ روشنی تمہاری دنیا کو بھی روشن کر دیتا ہے، تمہاری قبر کو بھی روشن کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب جب انسان مرتا ہے، اس کے تمام نامہ اعمال ختم کر دیے جاتے ہیں، بند کر دیے جاتے ہیں، سوا ایک کہ جو صدقہ اس نے کرا ہے۔ جیسے اس نے اپنی زندگی میں کوئی پانی کا کنواں کھدوا دیا، وہ اس کے لیے صدقہ جاریہ ہو گیا۔ اب ایک شخص مر گیا، اس کا نام اعمال بند ہو گئے، اب آپ چاہتے ہو کہ اس کے اعمال کے اندر اس کو اس کا حصہ ملتا رہے، تو تم اس کے نام کا صدقہ کرو۔ اگر تم اپنے مرحومین کے نام کے بھی صدقہ کرتے ہو تو اس کا ثواب اس تک پہنچتا ہے۔ کہ جیسے ہم اصال و ثواب کرتے ہیں، اب اصال و ثواب ہم کھانا رکھتے ہیں، سامنے سب کچھ رکھتے ہیں، تو کھانا کیا ان کو پہنچتا ہے۔ ہم جو کچھ پڑھتے ہیں اس کا جز، اس کی روحانیت وہاں تک پہنچتی ہے، اس کو اس کا باقاعدہ حصہ دیا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے کہ فلاں شخص نے تیرے لیے، تیری اولاد نے تجھے یہ بھیجا۔ اور قاف سے مراد قرب ہے،
یعنی کہ صدقہ دینے والے، صدقہ کرنے والے کو رب کا قرب حاصل ہو جاتا ہے، یعنی کہ وہ رب کے اتنے قریب آ جاتا ہے، اتنے قریب آ جاتا ہے کہ وہ قرب والا کہلاتا ہے، کہ جس کو رب کا قرب حاصل ہو گیا. یعنی کہ صدقے کے دنیاوی، روحانی اور آخرت میں فائدے ہی فائدے ہیں. واحد صدقہ، ہم صرف یہ سمجھتے ہیں کہ مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا یہ صدقہ ہے، یہ تو ہے صدقہ، لیکن اس کے اور بھی پہلو ہیں. اب غریب آدمی، اب وہ صدقہ نہیں کرے، اس کے پاس پیسے نہیں ہے، مال نہیں ہے، کیا وہ ان نعمتوں سے محروم رہے؟ نہیں، بالکل نہیں رہے. وہ جو نیک کام کرتا ہے، وہ جو لوگوں کی مدد کرتا ہے، وہ جو لوگوں کی خدمت کرتا ہے، وہ تمام کا تمام صدقے میں کاؤنٹ ہوتا ہے. ہو سکتا ہے ایک شخص جو مال خرچ کر رہا ہو وہ سبقت نہ لے جائے، لیکن وہ سبقت لے جائے جو چل رہا ہو. اس نے دیکھا یار یہ گڑھا پڑا ہوا ہے، اگر کوئی گاڑی والا شخص گزرے گا تو اس کو نقصان ہونے کا خدشہ ہے. اس نے روکا، اس نے اس گھڑے کو بند کرنا شروع کر دیا، چاہے اس کی محنت لگی تھوڑی سی، لیکن وہ ہو سکتا ہے اس کی بخشش کا سامان وہی گھڑا بھرنا بن جائے. سبحان اللہ. ایسی تاریخ میں ہمیں بہت واقعات ملتے ہیں کہ ایک شخص کہ جس کی ساری زندگی سمجھ لیں کہ گناہوں کے دلدل میں گزر گئی، لیکن آخری وقت میں اس نے ایسا کام کر دیا کہ جسے اس نے گڑھا بھر دیا. رب کو اس کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ رب نے اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا. سبحان اللہ. وہ غفور الرحیم ہے، وہ رحمان و رحیم ہے. تو صدقہ ہمیں 70 بلاؤں سے محفوظ رکھتا ہے. 70 بلاؤں سے، 70 بلاؤں کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. حضور نے جبھی تو فرمایا ہے کہ تم اپنی بیماروں کا علاج صدقے سے کرو، صدقے سے کیا کرو. جی یہ تو ایک روایت ہے نا، تو مطلب کون سا بیمار کیا صدقہ کرے؟ اب کون سا بیمار کیا صدقہ کرے؟ سب سے بہترین صدقہ جو ہے نا وہ ہے کہ کسی بھوکے کو کھانا کھلانا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. سب سے بہترین صدقہ ہے کسی بھوکے کو کھانا کھلانا، کسی مسکین کو کھانا کھلانا، کسی یتیم کی دیکھ بھال اپنے ذمے لے لینا. سبحان اللہ. یہ ایسے طریقے 3 میں نے آپ کو بتائے شاہ صاحب کہ میرے تجربات میں سے ہیں یہ، کہ میں نے جن لوگوں کو ان 3 کام پہ عمل کرتے ہوئے دیکھا، میں نے پھر ان کی ترقی دیکھی اور ان کے رزق اور مال میں برکتیں و کثرت دیکھی اپنی آنکھوں سے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. وہ یہ مال کے اعتبار سے بھی بہت بڑھانے والا ہے مال کو، کہ جیسے جو صدقہ کرتا ہے کہ جب تمہیں تنگی محسوس ہو تو صدقہ کر کے اللہ سے کاروبار کر لیا کرو، تجارت کر لیا کرو. مولا کائنات کا فرمان ہے. سبحان اللہ. جب کوئی 2 شخص مل کے کاروبار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تیسرا اس میں شامل ہو جاتا ہوں. سبحان اللہ. اور اس وقت تک شامل رہتا ہوں کہ جب تک وہ دونوں ایمانداری کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، دیانتداری کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں. جب ان دونوں میں سے کسی کے ایک کے دل میں بھی بے ایمانی یا بدگمانی پیدا ہو جاتی ہے، میں خود کو ان دونوں سے جدا کر لیتا ہوں. اللہ اکبر. اور دونوں کو دونوں کا حال پہ چھوڑ دیتا ہوں. اللہ اکبر. آج کل کوئی کاروبار ایسا اللہ ماشاء اللہ، ورنہ ہر کاروبار میں کچھ نہ کچھ، تو پھر اللہ تو کاروبار میں اگر تم کاروبار میں کسی کو شراکت کرتے ہو تو اس سے بہتر ہے اللہ کو شریک کر لیا کرو. ہاں 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 ہاں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. انسان کے مزاج و معیار کا تو تمہیں نہیں معلوم، لیکن تمہیں اپنے رب کا معلوم ہے. سبحان اللہ. مطلب صدقہ کر کے اللہ سے کاروبار کر لیا جائے. صدقہ کر کے اللہ سے کاروبار کر لینے سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اب مثال کے طور پہ اب میں کاروبار کر رہا ہوں، میرے پاس 1000 روپے آئے. اب اس 1000 روپے میں سے میں نے 10 روپے الگ کر دیے. 10 روپے الگ کر دیے. 1000 روپے میں سے 10 روپے کیا اہمیت رکھتا ہے؟ کوئی اہمیت نہیں رکھتا. لیکن آپ ایسا کر کے دیکھیں سبحان اللہ. اور پوری کیلکولیشن دیکھیں مہینے میں، اور پھر جو رقم جمع ہوتی رہے نا، پھر آپ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو. یعنی کہ کسی یتیم کی مدد کر دو، کسی بیٹی کی شادی کرا دو، کسی کو کھانا کھلا دو، قربانی کر لو، یا اللہ کی راہ میں خرچ کر دو، یا اپنے بچوں پر خرچ کر دو. صحیح.
اچھا، بہترین صدقہ وہ ہے جو تم اپنے اہل پر خرچ کرتے میں نے کیا کہا؟ سبحان اللہ. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے پوچھا یا رسول اللہ سب سے بہترین صدقہ کون سا ہے، سب سے بہترین طرز عمل کون سا ہے، سب سے بہترین پیسہ روپیہ یا درہم کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا 3 قسم کے ہیں. 3 قسم کے. سب سے پہلی قسم وہ کہ جو آپ نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہو. اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہو. وہ مال جو آپ نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہو. صحیح. وہ بہترین ہے صدقہ. آپ نے فرمایا دوسرا وہ کہ جو تم نے اپنے دوست احباب اپنے رشتہ داروں پہ خرچ کی. سبحان اللہ. ترتیب دیکھو آپ. اور تیسرا وہ کہ جو آپ نے اپنے بیوی بچوں پر خرچ کیا ہو. اللہ اکبر. قسم ہے اس رب کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، سب سے بہترین صدقہ وہ ہے جو آپ نے اپنے بیوی بچوں پر خرچ کیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بہترین صدقہ ہے یہ. بالکل. اور سب سے بڑی بات بتاؤں آپ کو، جو دسترخوان جس گھر میں لگتا ہو، بیوی بچے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے ہوں، اس گھر میں کبھی تنگ دستی داخل ہو ہی نہیں سکتی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کہ اکٹھے کھانے میں برکت بھی ہے. اور اس کھانے کا بزرگ فرماتے ہیں کہ رب حساب ہی نہیں لیتا جس دسترخوان پہ بچے موجود ہوں یا کوئی مہمان موجود ہو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کسی ساحل کو ڈھونڈا کرتے تھے؟ سبحان اللہ. کہ آپ تنہا کھانا نہیں کھاتے تھے. اور کھلانا بہترین صدقہ ہے. کھلانا بہترین صدقہ ہے اور بہترین طرز عمل ہے. سبحان اللہ. حضور اس سے ہمارے مال میں برکت ہوتی ہے. ہمارے مال میں برکت ہوتی ہے، ہماری روحانیت میں برکت ہوتی ہے، ہم جو اعمال کر رہے ہوتے ہیں اس میں کامیابی ہمیں ملتی ہے ہمیں. سبحان اللہ. سبحان. اچھا، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جتنا توجہ سے پڑھیں گے اتنے زیادہ کامیاب ہوں گے. تو ایسا سمجھنا چاہیے ایک حد تک. صحیح ہے. مطلب اس کا فائدہ ایسا ہے اگر ہم نے غور و فکر توجہ کے ساتھ پڑھا نا تو آپ 10% کامیاب ہوئے. غور و فکر والا 10% کامیاب ہے. ہاں، ابھی 90% باقی ہیں. اللہ اکبر. 90% کب کامیاب ہوگے؟ جب تمہاری 21 گھنٹے کی جو زندگی ہوگی، طرز زندگی کا جو تمہارا عمل ہوگا. اللہ اکبر. ہر عمل کا دار و مدار جبھی تو نیتوں پہ کہا گیا ہے. اب پڑھائی میں صرف 1 گھنٹہ بیٹھ رہے ہو، باقی 23 گھنٹے کہاں ہیں تمہارے؟ 23 گھنٹے میں سے 8 گھنٹے سونے کے نکال دو، کتنے بچے؟ 15 میں سے 10 گھنٹے کام کے نکال دو اپنے، 5 گھنٹے. اب 5 گھنٹے میں تم نے کیا کرا ہے؟ چلے ایک یہ ہے نا کہ میں بھائی دنیا دار شخص ہوں، میں کاروبار کرتا ہوں، میں 10 گھنٹے اپنے کام کو توجہ دیتا ہوں، 10 گھنٹے میں آپ غافل رہے، لیکن اس 10 گھنٹے کی جو آپ کی ڈیلی روٹین ہے، آپ کا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا کھانا دیکھنا گفتگو کرنا، کہ وہ کیا ہے؟ اب تم جھوٹ بولو، دھوکہ دو، اللہ اکبر. فریب کرو، ہاتھوں میں تسبیحیں پکڑ لو، نماز پابندی کے ساتھ پڑھ لو، سود پہ پیسے دیتے رہو اور پھر چلا کر رہے ہو، پھر بولو کامیاب نہیں ہوں میں. اللہ اکبر. مطلب تسبیح پھری پر دل نہ پھریا کہ لینا تسبیح پھڑ کے ہو. آپ اپنی زندگی کو سادہ کر لو. سادہ سے مراد یہ نہیں کہ اپنا سب کچھ بیچ باچ کے ختم کر دو اللہ کی راہ میں، نہیں. اپنی زندگی کو سادہ کرنے سے مراد کہ جو نعمتیں ہیں اس کا شکر ادا کرو، اور سادہ کرنے سے مراد یہ ہے کہ سب سے احسن طریقے سے اپنی گفتگو کرو اور تمہاری گفتگو میں سچائی ہو. سچائی ہو. سبحان اللہ. صحابی رسول نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا آپ کی امت میں چور ہوں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں. یا رسول اللہ کیا آپ کی امت میں زانی ہوں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں. صحابی نے فرمایا یا رسول اللہ کیا آپ کی امت میں جھوٹے ہوں گے؟ آپ نے کہا نہیں، جھوٹوں کا ہمارا کیا واسطہ. اللہ اکبر. اللہ اکبر. کیا فرمایا؟ جھوٹوں کا ہم سے کیا واسطہ. قرآن میں لعنت کس پہ دی گئی ہے؟ لعنت اللہ علی الکاذبین. قرآن جس پہ لعنت بھیج رہا ہے اس کا پھر امت سے کیا تعلق اللہ اکبر ہے؟ جی. اللہ اکبر. پھر اسی لیے بزرگ یہ فرماتے ہیں نا کہ چلے کٹے پر کچھ نہ کھٹیا کی لینا چلیاں وڑ کے ہو. اسی لیے تو وہ پہلے توجہ اصلاحی کرتے ہیں، توجہ اصلاحی کرتے تھے تاکہ ان کی اصلاح ہو.
توجہ اصلاحی سے مراد کہ جو ان کی تو طرز زندگی ہے نا اس کو بہتر طریقے پہ لے کر آنا، حضور کی طرح لے کر آنا جس سے سیرت النبی ہمیں صلی ملتا ہے، اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد جا کے ان کو پھر تعلیمات دی جاتی ہیں۔ اب برتن میلا ہے، آپ کھانا کھا لو گے کہ جب تک آپ برتن دھو نہ لو، صاف نہ کر لو، صحیح، اس وقت تک آپ کھانا نہیں کھاتے۔ سبحان اللہ۔ لیکن اندر کا برتن جو میلا ہے، اس میل کو کیسے صاف کریں گے؟ اس میل کو صاف کرنے کے لیے کسی بزرگ کی صحبت اختیار کرنی پڑتی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ برتن تنہا میں صاف نہیں ہوتا۔ یک زمانہ صحبت با اولیاء، بہتر از 100 سال عبادت بے ریا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے اسی لیے کہا جاتا کہ ہے اللہ والے ہمارے اندر کی صفائی کرتے ہیں، اسی لیے کہتے ہیں نا یوں ہی اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ اللہ ملے۔ نہیں ملتا، یہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ اللہ سے ملا دیتے ہیں، بے شک، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو حضور یہ جو صدقہ ہے، صدقہ ہماری روح پر کیا اثر انداز ہوتا ہے؟ ہماری روح کو پاک کرتا ہے۔ اچھا، صدقہ روح کو کیوں پاک کرتا ہے؟ جیسے مطلب کیا، مطلب جیسے ہمارے پاس کچھ مال ہے، قرآن کہہ رہا ہے کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، صحیح، کہ تم ہرگز بھلائی نہیں پاؤ گے جب تک اس مال میں سے خرچ نہ کرو جو تمہیں رب نے دیا۔ جو تمہیں پسند ہے، تحبون، جس سے تم محبت کرتے ہو۔ بالکل، تو اس وجہ سے ہماری روح پر اس کا اثر۔ وہ کہتا ہے کہ میں تمہیں آزماؤں گا اللہ اکبر، تمہارے مال سے، تمہارے مال سے، تمہاری اولاد سے، اللہ، تمہاری پسندیدہ چیز سے۔ سبحان اللہ، سبحان قربانی کے لیے بھی حکم پسندیدہ چیز کی تھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب جب تک ہم جو چیز ہمیں پسند ہو ہم اس کو اللہ کی راہ میں قربان نہ کریں، ہم کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں؟ سبحان اللہ۔ اور سورہ کوثر میں فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ میں اسی چیز کا ذکر ہے، بالکل، جو میں نے کہا تھا نا، قربانی، قربانی، قربان کرو، قربانی دو۔ کس چیز کی قربانی دو؟ اپنی پسندیدہ چیز کی، اپنی پسند کہ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے پیش کر دیا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ انہوں نے نہ کوئی حیل و حجت، بس اللہ کا حکم ہے تو قربان۔ بس وہ رب کا حکم تھا۔ اچھا، یہ حکم صرف ابراہیمی علیہ السلام کو تھا اور باقی کسی کو بھی نہیں تھا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر ان کی ادا کیا رب کو پسند آئی کہ کل قیامت تک کے لیے آنے والوں کے لیے خلیل اللہ کہہ کے پکارا سبحان اللہ، کہ یہ اللہ کا دوست ہے۔ سبحان اللہ۔ اور آپ کی یہ ادا کو ادا کرنا مسلمانوں پر واجب قرار دیا، واجب قرار دیا۔ کہتے ہیں کہ روز محشر میں سب سے پہلے جو لباس جن نبی کو پہنایا جائے گا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہوں گے، سبحان جن کو اللہ، خلق بنائی جائے گی، اللہ اکبر۔ کیونکہ آپ کے جو کپڑے جو خلق تھے نا وہ اللہ ہی کی راہ میں اترے تھے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، مطلب یہ بھی اللہ کی طرف سے جو آزمائشیں آتی ہیں ہم پر، ان پر صبر کرنا بھی ایک صدقہ ہے۔ بالکل بالکل، اور اس کا ہر دن کا آپ کو ثواب ہے، صدقہ ہے، ان اللہ مع الصابرین، کہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو اس دیکھیں یہ جو سارے اتنا ونحر پر ہے، اس سے ہماری روح کا کیا تعلق ہے کہ ایک تو نفس مارا تو صدقہ ہمارے اوپر اثر انداز ہوا، تو مطلب روحانیت کے درجات طے کرنے میں اچھا، ایک صدقے سے مراد نیک کام بھی کرنا ہے۔ نیک کام، ہاں، سبحان اللہ، ایک اس کا پہلو اگر ہم اس رخ سے دیکھیں نا تو ہر نیک کام صدقہ ہے۔ اللہ اکبر، یہاں تک کہ دنیاوی تعلیم حاصل کرنا بھی صدقہ ہے، دینی تعلیم حاصل کرنا بھی صدقہ ہے، اپنے بچوں کو پڑھانا بھی صدقہ ہے، سبحان اللہ، اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرنا بھی صدقہ ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ صدقے کی قسمیں ہیں، یہ پہلو ہیں سارے، اللہ اکبر۔ یہ رخ ہے، جیسے ایک گول گھومتی ہے، ہر طرف سے رخ چینج ہوتا ہے اس کا۔
ایک بال ہے نا، اس کو پورا راؤنڈ کرنا شروع کر دو، ہر رخ الگ الگ پہلو سے دکھائی دے گا تمہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ عرض یہ کر رہا ہوں حضور کہ مطلب سوال میرا وہیں پر ہے کہ صدقے کا ہماری روح پر کیا اثر پڑتا ہے اور ہمارے اعمال کتنی جلدی اس صدقے سے کھلیں گے؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ جب انسان صدقہ کرتا ہے نا تو اس کو ایک نعمت میسر آتی ہے، نعمت، اور وہ نعمت کہتے ہیں سکون کی نعمت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ایسی نعمت ہے جو ہر ایک کو میسر نہیں ہے، لیکن یہ اسی کو میسر آتی ہے جو صدقہ کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ دیکھو، جب آپ صدقہ کرتے ہو آپ کو ایک خوشی سی فیل ہوتا ہے، بالکل، ایک سکون سا ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جیسے ایک بادشاہ کا ایک واقعہ ہے کہ وہ بے چین تھا رات بھر، اس کو نیند نہیں آ رہی تھی، وہ کروٹ بدل رہا تھا، تو اس نے اٹھا، وہ اٹھنے کے بعد اس نے وضو کیا، اس نے کہا چلو میں 2 رکعت نماز نفل پڑھ لوں، شاید مجھے قرار آ جائے، سکون مل جائے۔ اس کو کہیں سکون نہیں مل رہا تھا۔ جب وہ ایک گھر سے گزر رہا تھا تو کہیں رونے کی آواز آ رہی تھی، تو اس نے اس گھر کے اندر جب گیا تو معلوم ہوا کہ بھوک کی وجہ سے وہ رو رہے ہیں، تو اس نے وہ گھر وہاں سے راشن سامان لے کر اس کو دیا، اور اس کو اتنا سکون میسر آیا کہ جیسے اس کی بے چینی اسی وجہ سے تھی۔ اللہ، تو روح قرار کب پاتی ہے؟ کہ جب سکون میسر ہو، اور سکون میسر صدقے سے ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ روح کی کیفیت ہے، یہ روح کی غذا ہے۔ روح کی غذا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہاں، اگر تم چاہتے ہو تمہاری روح طاقتور ہو، تمہارا بدن پاک ہو، تمہاری روح پاک ہو، تمہاری روح اس حقیقت کو پہچان لے جس پہچان کے لیے رب نے تمہیں بنایا، تو تم صدقہ کیا کرو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مطلب جس روح کو صدقہ میسر آتا ہے اس پر اللہ کی طرف سے سکینہ طاری ہوتا ہے، سکونت، سکینہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور جو روح سکون پاتی ہے، جبھی تو اللہ نے قرآن میں کہہ دیا کہ اطمینان پانے والی نفس لوٹ اپنے رب کی طرف، کہ تیرا رب تجھ سے راضی ہوا، اور جا میری جنت میں داخل ہو جا۔ سبحان اللہ۔ یا ایھا النفس مطمئنہ، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، کہ تیرا رب تجھ سے راضی ہوا۔ اطمینان پانے والی نا، اب اطمینان کیا ہے؟ ایک سکون ہی تو ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہی سکون حضور پوری دنیا کا اس وقت مسئلہ بنا ہوا، کوئی سکون میں نہیں ہے۔ بالکل، اس لیے نا کہ ہم اپنے ان طریقوں سے دور ہو گئے، ہم نے بھلا دیے ہیں ان کو، اس لیے ہمارے لیے پریشانی کا باعث ہے۔ سکون کہیں بھی میسر نہیں انسان کو، جنازے والے بھی کاندھا بدلتے رہتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سکون کہیں میسر نہیں، صرف اس کو سکون میسر ہے جو اللہ کا ہو گیا، جو اللہ کا ہو گیا۔ بھائی اللہ تبارک تعالیٰ بار بار کہ لینا وہ آیت نہیں، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم کوئی خوف نہیں ہے، کوئی کچھ ولا نہیں ہے، ہم کیوں؟ کیونکہ یحزنون۔ وہ سکون میں ہے، اطمینان میں ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی صدقہ ولایت کی پہلی سیڑھی ہے، صدقہ انتہا ہے۔ انتہا ہے۔ ہاں، اللہ اکبر، سب کچھ لوٹا اور دینا۔ جو انتہا ہے وہ رب نے تمہیں پہلے ہی دے دیا سبحان کہ اللہ، چڑھ اور اپنے رب کے قریب آ جا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، تجھے محنت نہ کرنی پڑے۔ سبحان اللہ۔ وہ راضیۃ مرضیہ کے درجے پر آ جا۔ جی، اس زینے پہ چڑھ جا۔ سبحان اللہ۔ حضور اس کا صدقہ تو ہو گیا، صدقے کا روحانی فائدہ آپ نے ارشاد فرمایا، اور کیا خوب نقطہ بیان کیا کہ سکون اور ہماری روح جب تسکین میں آ جائے گی تو پھر اس کی پرواز کے کیا کہنے۔ اصل میں کیوں لوگ انزائٹی میں مبتلا ہیں، کیوں لوگ ڈپریشن میں مبتلا ہیں، کیوں لوگ شیزوفرینیا جیسے بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، کیوں لوگ ڈیمینشیا جیسی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں؟ ٹینشن کی وجہ سے۔ اب وہ ٹینشن چاہے کوئی بھی ہو اس کو، اور بلا وجہ کی ہو، اچھا، مطلب ذکر، کیونکہ وہ اس چیز سے دور ہے۔ سبحان اللہ۔ اور وہ صدقہ اور کرے، بھائی صدقہ بھی ذکر ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس کا روحانی فائدہ تو یہ ہو گیا۔ جی، اب جسمانی طور پر جیسے آپ نے ابھی فرمایا کہ ڈپریشن اور یہ ساری جسم پر اس کا اثر انداز ہوتا ہے،
مطلب جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنے مریضوں کا علاج صدقے سے کرو، جو ظاہری بیماریاں بھی ہیں. سب سے بڑی ڈوز اینٹی بایوٹک تو حضور نے فرما دیا، دے دیا آپ کو. سبحان اللہ. ظاہری ہو، باطنی ہو، روحانی ہو یا جسمانی ہو. ایک ڈاکٹر کا کہیں پڑھ رہا تھا، نہیں ایک شخص کا کہیں پڑھا تھا کہ وہ کہتا ہے کہ میں بیمار نہیں ہوتا. کہا اس کی وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میں شہر کے سب سے مہنگے ڈاکٹر کا نمبر لیتا ہوں اور لائن میں لگ جاتا ہوں. وہاں پر دیکھتا ہوں کہ کوئی ایسا شخص ملے کہ جس کے پاس اس کی فیس ادا کرنے کے پیسے نہ ہوں. کہتا ہے کہ میں اس کے ہاتھ میں وہ پکڑا کر گھر آ جاتا ہوں اور پورا مہینہ ڈاکٹر سے بچا رہتا ہوں. سر میں آپ کو ایک اپنا واقعہ بتاؤں. سبحان اللہ. میری بیٹی کے پیٹ میں درد اٹھا، کچھ ابھی 2 مہینے پہلے کی بات ہے. رات کے 2 بجے کا ٹائم تھا، میں پڑھ کے اٹھا تھا تو میری وائف نے بولا اس کو ہم ڈاکٹر کو دکھا دیتے ہیں، کوئی دوا سے فائدہ نہیں ہو رہا اس کو. صحیح. تو میں ٹال رہا تھا کہ میں نہ جا پاؤں، تو وہ حجت کر لیں گے نہیں بہت تکلیف ہے، واقعی تکلیف تھی. خیر میں اپنے وائف کو نے بٹھالا، اپنے بچے کو بٹھالا، میں گاڑی میں چلا گیا. تو میں باہر بیٹھا ہوا نا، ایک بوڑھا شخص ہمارے گلی کے کونے پہ کھڑا ہوا تھا. میں نے گاڑی روکی، صدقے کے پیسے نکالے، میں نے اس کو دیے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے. ڈاکٹر کے پاس گیا، ڈاکٹر نے چیک اپ کرا، دوائیں لکھ کے دیں. ٹھیک ہے. اب میں نے دواؤں کا پرچہ دیکھا، تو پرچہ دیکھنے کے بعد میں نے اپنے بچے کو اور وائف کو بولا، میں کہ دیکھو یہ وہی دوائیں جو میں ان کا فائدہ ان کا یہی ہوگا جو تم نے قارب ٹیبلٹ میں استعمال کی ہے. سبحان اللہ. تو بہتر یہ ہے کہ انشاءاللہ ابھی آرام آ جائے گا، یہ دوائیں چھوڑ دو. دوائیں اپنے پرچہ لے کے ہم نے دوا چیک کرا، دوا کوئی بھی نہیں لی شاہ صاحب. اللہ. دوا کا پرچہ لکھوایا، ڈاکٹر کی فیس دی، اپنا گاڑی سٹارٹ کری، اپنے گھر آ گئے. بچی بالکل نارمل ٹھیک ہو گئی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یعنی جو صدقہ ہے وہ اصل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم کہ اپنے مریضوں کا علاج صدقے سے کرو. جب تم اپنے مریض کو لے کے جایا کرو کسی شفا خانے، دوا خانے، کلینک، ہاسپٹل، تو راہ میں کچھ بھی صدقہ کر دیا کرو. صحیح. اس کا فائدہ اس مریض کو ہوگا جس کو تم لے کے جا رہے ہو. سبحان اللہ. اب میری نظر سے اگر کوئی ایمبولینس گزرتی ہے، جب میں دیکھتا ہوں کوئی جا رہا ہے مریض، تو میں اسی وقت تھوڑا سا صدقہ کر دیتا ہوں اس مریض کا صدقہ. اس مریض کے لیے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب اس کے بعد مجھے نہیں معلوم ہوتا مریض کا کیا، وہ تو گئی ایمبولینس گزر گئی، لیکن میں نے اپنے حصے کا کام کر دیا. سبحان اللہ. جب کوئی میت جاری ہوتی ہے تو میں رک جاتا ہوں اور میں وہی پڑھتا ہوں جو حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ 3 دفعہ انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ یہ پڑھ لیا کرو. اور اس کے لیے میں دعا کرتا ہوں، جبکہ میں اس کو نہیں جانتا کہ یہ عورت ہے، یہ مرد ہے، بچہ ہے، بوڑھا ہے، کیا ہے. میں کہتا ہوں جو بھی ہے اللہ اس کی بے حساب مغفرت فرمائے. سبحان اور میں اللہ. چل دیتا ہوں. سبحان اللہ. اور کہا یہ جاتا ہے کہ جو کسی اور کے لیے دعا کرتا ہے پہلے اس کے حق میں قبول ہوتی ہے.